अस्सलाम वालेकुम। टीवी लगाएं और चैनल सर्व करना शुरू करें तो एक से बढ़ के एक ब्रेकिंग न्यूज़ मसालेदार सुनने और देखने को मिलती है और आपको समझ नहीं आती कि भाई ये देखें या वो देखें। लेकिन ऐसे में ये भी हमें देखना है कि वो कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं शायद जिन पे हम कान धरते नहीं या उन पे शायद बात होती भी नहीं। हाँ, कोई हादसा हो जाए, चंद अफराद हलाक हो गए, ब्रेकिंग न्यूज़ है और हम बहुत खौफ भी खाते हैं और दुआ भी निकलती है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। लेकिन कुछ ख़बरें ऐसी हैं कि जिन पे न सिर्फ दिल से दुआ निकलनी चाहिए बल्कि बहुत से अहम इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। मैं कुछ अल्फाज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मुझे तो आते जाते दूर दूर तक इनका मतलब कम कम ही समझाई और सुझाई देता है। शायद आप इन अल्फाज से वाकिफ़ हों। मिसाल के तौर पे न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, मैल न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, ये अल्फाज क्या हैं और क्या इनसे जुड़े हक़ाइक़ और स्टेटिस्टिक्स ब्रेकिंग न्यूज़ हैं? आज इस हवाले से थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे और स्टूडियो में हमने 3 अहम शख्सियात को मदऊ किया है। आप से इनका तारुफ करवाता हूं और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुबारक अली साहब जो कि मेंबर हैं फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान, डॉक्टर नसीर मोहम्मद निज़ामानी साहब जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट इनिशिएटिव के, और मोहम्मद असलम शाहीन साहब चीफ न्यूट्रिशन प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर मुबारक अली आपसे करना चाहूँगा। आपके माशाल्लाह पोर्टफोलियो के अंदर भी फूड सिक्योरिटी का लफ्ज़ है और यहीं से मैं बात करना शुरू करूँगा कि हम तो बचपन में अपनी माशरती उलूम की किताब में पढ़ा करते थे जी पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें चारों मौसम दिए हैं और कौन सी फसल है जो यहाँ नहीं उगती और कितनी फसलों में तो हम लीडिंग नेशंस में से हैं। तो फिर ये फूड सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी चक्कर समझ में नहीं आया। ये फूड सिक्योरिटी इतना सादा इशू नहीं है, ये मल्टी फेसेट और बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसमें 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो फूड सिक्योरिटी में आता है कि फूड की अवेलेबिलिटी, कि नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे फूड का होना ज़रूरी है। लेकिन फूड होना काफ़ी नहीं होता, फूड के साथ होने के साथ साथ उसकी एक्सेसिबिलिटी भी है। क्या गरीब आदमी उसको ख़रीद सकता है, क्या उसकी एक्सेस में है, जब वो चाहे उसको ले सकता है। बाज़ फूड्स ऐसी होती हैं कि वो 1-2 महीने रहती हैं उसके बाद गायब हो जाती हैं, यानी सीजनैलिटी के इश्यूज आते हैं। वीट की जब हार्वेस्ट हो रही होती है उस वक्त अबंडेंट में होती है लेकिन बाद में शॉर्टेज होने के चांसेस होते हैं। यानी वो अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी जो साथ साथ चलती हैं इस तरह कि ये लोगों की इनकम से भी रिलेटेड होती है कि जितनी आपकी इनकम ज़्यादा है आपकी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी के 2 दूसरे आस्पेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एक तो यानी न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी। आप ऐसी फूड खाएं जिसमें आयरन भी हो, विटामिन भी हो, जिसमें मिनरल्स भी हों। ये सारी चीज़ें अगर आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहें या सिर्फ प्रोटीन खाते रहें तो वो फूड सिक्योर नहीं है, आप फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हैं। न्यूट्रिशन में डॉक्टर निज़ामानी अब मैं तो मेरे जैसे बता मैं तो इसी चक्कर में पड़ जाऊँ, तो भूख लगी भी मैंने खाना खाना है, पेट भरना है। अब उसमें मैं देखूँ अच्छा आयरन कितनी है तो कार्ब्स कितने हैं, तो खाना खाने का अमल भी बड़ा दुश्वार बना दिया आप लोगों ने। ये बहुत अहम है क्योंकि खुराक, जैसे फूड की बात की तो खुराक का जब हम जिक्र करते हैं तो खुराक की कमी भी होती है और ज़्यादती भी होती है और दोनों जब सूरत हाल होती है तो हम उसको मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के हवाले से मैं खुराक की कमी की बात करूँगा। जब खुराक की कमी होती है तो इंसानी जिस्म पे भी असर होता है और जहन पे भी असर होता है और ख़ास तौर पर बच्चे उससे ज़्यादा मुतासर होते हैं क्योंकि उनकी उम्र बढ़ने की उम्र होती है और उनको हर किस्म की खुराक की ज़रूरत होती है। एक वो खुराक है जिससे उनका जिस्म बढ़ता है, दूसरा वो खुराक है जिनसे उनको तवानाई मिलती है घूमने फिरने की। लेकिन फिर एक हम जिसको अंग्रेज़ी में हिडन हंगर कहते हैं, वो चीज़ें, वो छोटी छोटी खुराक की किस्में जिसको हम विटामिन्स और मिनरल्स कहते हैं, जो कि आपकी ज़हनी नशो नुमा के लिए आप काम आती हैं, आपके जो दूसरे इन्फेक्शन होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनसे बचाने के लिए काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी खुराक का हिस्सा नहीं होंगे तो फिर आपको मेल न्यूट्रिशन किसी न किसी तरह ज़ाहिर होगी आपके जिस्म में। क्या ज़ाहिर कैसे होती है विजुअली? मसलन जैसे बच्चों में
تو ہم 2-3 چیزیں دیکھتے ہیں, 3 معیار ہیں جس سے ہم ناپتے ہیں میل نیوٹریشن کو. ایک آیوڈین ہے جس کی کمی کی وجہ سے بچے کی نشو و نما, خاص طور پر ذہنی نشو و نما, اگر آیوڈین کی کمی ہے تو جس کو ہم ذہانت ناپنے کا طریقہ ہوتا ہے آئی کیو, تو وہ 10 پوائنٹ تک کم ہو جاتا ہے اگر بچوں میں آیوڈین کی کمی رہ جائے. اسی طرح آئرن ہے, فولاد ہے, جو خون میں کمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو ان کی جسمانی قوت ہے, طاقت ہے, اٹینشن ہے پڑھائی کی طرف, اس پہ وہ متاثر ہوتی ہے. اور اسی طرح وائٹامن اے ہے, اگر اس کی کمی ہو جاتی ہے تو بیماری سے مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, نظر پہ اثر پڑتا ہے, اور کسی حد تک تو وہ نظر جو ہے وہ بلائنڈنس تک چلی جاتی ہے. اور یہ سارے مسائل پاکستان میں یہ مسائل پاکستان میں ہیں, اور اس کی کتنی کوانٹٹی ہے وہ شاہین صاحب ہمیں بتائیں گے. شاہین صاحب, ویسے کوانٹٹی بھی اور تھوڑا سا یہ بھی ہمیں بتائیے کہ یہ کیا وقت کے ساتھ ساتھ یہ اسٹیٹسٹکس بہتری کی طرف جا بھی رہے ہیں یا نہیں, اور اسٹیٹسٹکس ہیں کیا, مثلا اسٹنٹنگ, ویسٹنگ, میل نرشڈ, ایون اموات کا ڈاکٹر نظامانی نے ذکر کیا, تو ہمارے شماریات کیا کہتے ہیں؟ جی توصیف صاحب, یہ گورنمنٹ آف پاکستان تقریباً ہر 10 سال بعد جو ہے نا نیشنل نیوٹریشن سروے کرتا ہے. تو لاسٹ اگر ہم دیکھیں تو 2001 کے بعد پھر ہم نے 2011 میں کیا تھا, تو جو ہمارے زیادہ تر انڈیکیٹرز ہیں نا وہ آیوڈین کے علاوہ وہ مطلب جو ہے نا بہتر نہیں ہوئے, وہ ان میں ابتری آئی ہے. آئیڈین تو ویسے ایک سکسیس سٹوری ہے پاکستان کی, جس کا پوری دنیا میں مثال بھی دی جاتی ہے. اس میں مطلب یہ آیوڈین کی سکسیس سٹوری اسی طرح بنی ہے کہ ہم نے تقریباً 25-30 سال ہو گئے اس میں کام شروع کیا تھا. تو یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ایک بہت اچھی مثال ہے جس پہ ہم کامیاب ہوئے ہیں. تو اب اسی پہ لے کے اور بھی چیزیں کر رہے ہیں. تو ابھی جس طرح غذا اور غذائیت کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس کے غذا اور غذائیت کی وجہ سے جو ہیلتھ پرابلم یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, اس کو ہم نیشنل نیوٹریشن سروے کے ذریعے میئر کرتے ہیں. تو وہ ایک ہے انڈر 5 بچوں کو ہم لیتے ہیں نیشنل نیوٹریشن سروے کے لیے, اور ان کی ماؤں کو لیتے ہیں, کیونکہ ہماری پاپولیشن ماشاءاللہ اس وقت 195 ملین ہے. تو اس میں سے مطلب پوری پاپولیشن کو تو کور نہیں کر سکتے. تو اس میں اسٹیٹسٹیکلی جو ہمارا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے, اس سے مطلب سیمپلنگ فریم ورک, یہ رینڈمائز طریقے سے جو سائنٹیفک طریقے ہیں دنیا میں, وہ ہم اس کو اپناتے ہیں. تو اس سے پھر نیشنل نیوٹریشن سروے کنڈکٹ کرتے ہیں. تو لاسٹ ہم نے 2011 میں کیا تھا, جس پہ ہم نے فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ صوبوں کی انفارمیشن لی ہے کہ کس صوبے میں مطلب غذا اور غذائیت کی کمی بیشی کی وجہ سے کیا سچویشن ہے. تو اس کے حساب سے پھر سب سے نیچے کون سا صوبہ ہے ہمارا؟ وہ اس میں ویریشن ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب سٹنٹنگ ہے, ویسٹنگ ہے, انڈر ویٹ کی بات کی ہے, سب سے ایزی جو ہے نا وہ انڈر ویٹ لیا جاتا ہے کہ عمر کے مطلب ویٹ کتنا ہے عمر کے حساب سے. سمپل سا ہے کہ وینگ اسکیل رکھا ہوا ہے تو آپ میئر کر سکتے ہیں. تو وہ اس میں نیشنل لیول پہ تقریباً 31.5% جو ہے نا ہمارے انڈر 5 بچے وہ انڈر ویٹ ہے. یعنی پاکستان کے 5 سال سے کم عمر کے جو بچے اس وقت ہیں, ان میں سے 31% انڈر ویٹ, ون تھرڈ آلموسٹ اسے کہہ سکتے ہیں کہ 1/3. تو سٹنٹنگ کی بات کی تھی, سٹنٹنگ ہمارے پاکستان میں 43.7% بچے ہیں جو ہم کہتے ہیں نا قد چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے, کہ عمر کے حساب سے مطلب جو قد ہے نا وہ چھوٹا رہ جانا, اس کو ہم سٹنٹنگ بولتے ہیں. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے ہم اپنے ماہرین سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس سلسلے میں اب کیا, یا تائیوان جاپان نے ایسا کیا کیا. ظاہر ہے انہوں نے اپنی نیوٹریشس فوڈ کو بچوں تک انشور کیا, لیکن یہ کہہ دینا بہت آسان ہے. اس سلسلے میں سرکاری سطح پر اور ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کس طرح سے مل کے کام کر رہے ہیں اور کیا ہونا ابھی باقی ہے. رہی میرے ساتھ, ابھی ملتے ہیں. جی جناب, ویلکم بیک. جاپان اور تائیوان جیسے ممالک میں نیوٹریشس انٹیک کو, خوراک کو انشور کر کے انہوں نے 5 سال سے کم عمر بچوں میں اب اپنے ایوریج جو قد ہے ایڈلٹس کا اس کو 3 انچ بڑھا لیا. ایسے کیا سٹیپس حکومت اٹھا رہی ہے کہ میل نیوٹریشن کو اوور کم کیا جائے, سٹنٹنگ, ویسٹنگ, انڈر ویٹ کے مسئلے کو حل کیا جائے؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سال میں کچھ پازیٹیو فیکٹرز ہوئے ہیں
جو کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت مثلاً پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے جی کہ پولیٹیکل اونرشپ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اگر بجلی میں آ جائے, بجلی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, ٹیررزم پہ آ جائے, تو نیوٹریشن پہ بھی پولیٹیکل اونرشپ کی ضرورت ہے, جو کہ گورنمنٹ نے شو کیا ہے. یعنی سب سے پہلے اس گورنمنٹ نے جو ویژن 2025 بنایا, پہلی دفعہ فوڈ کے مسئلے کو ریکگنائز کیا ہے کہ یہ ہمارا بہت بڑا ایشو ہے, مال نیوٹریشن بہت بڑا ایشو ہے اور اس کو ہم نے حل کرنا ہے. نہ صرف اس کے لیے اسٹریٹجی دی بلکہ انہوں نے مائل سٹون بنائے ویژن 2025 کے اندر کہ ہم 2020 میں کہاں کھڑے ہوں گے, 2025 میں کہاں کھڑے ہوں گے اسٹنٹنگ, انڈر ویٹ اور انیمک کے حساب سے, اور 2030 میں کہاں کھڑے ہوں گے. مثلا عوام کی طرف سے بھی ڈاکٹر صاحب یہ آج چیز آنی چاہیے کہ جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے وہ الیکشن کے اندر ہم ٹھیک ہے, ہم بہت سے چیزوں کو, لیکن جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا, ہم تو پڑھتے ہی ہیں. آپس کی بات ہے, ہم تو ایجنڈاز کے میں آپ کے لیے کیا کروں گا وہ تقریروں کی حد تک ہوتا ہے, لیڈر آ کے جلسے میں کرتا ہے, لیکن مینیفیسٹو جو ہے مینیفیسٹوز کا حصہ بنوانے کی ضرورت ہے. دوسرا اہم چیز جو یہ ہوئی ہے کہ پچھلے 3 سال 1.5 ایئر ایٹ لیسٹ کہ فوڈ کی قیمتیں لگاتار کم ہو رہی ہیں, رائٹ, جس کا امپیکٹ غریب آدمی پہ پڑے گا. اچھا, تیسرا اہم سٹیپ جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ فوڈ کی, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ فوڈ کی اویلیبلٹی اور ایکسیسیبلٹی ہونا ضروری ہے. اس کے لیے اویلیبلٹی کے لیے گورنمنٹ اشور کرا رہی ہے کہ فارمرز کو ریزنیبل پرائسز ملتی جائیں تاکہ وہ فوڈ کو پیدا کرتے جائیں. اور پھر اگلا سٹیپ یہ تھا کہ ہم نے انٹرنیشنل لیول کے ساتھ مل کے, انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے ایک اسکیلنگ اپ نیوٹریشن جس کو سن موومنٹ کہتے ہیں, اس کے اندر ہم شامل ہوئے تاکہ ان لوگوں سے ہم پتہ کریں, جیسے فار ایگزامپل چین ہے, جاپان ہے, کہ ان لوگوں نے کیا کیا, ایسے فوڈ کے سٹیپ کیا لیے جو کہ ہم اپنے ملک میں لیں جس سے بہتری آ سکے. تو ہم اس موومنٹ کا حصہ بنے ہیں, اس سے ہمیں بہت سے سبق مل رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اس پہ فار ایگزامپل فورٹیفیکیشن از ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم اگر آٹے کے اندر آئرن کو ڈالیں, سب لوگ آٹا کھا رہے ہیں, اور اگر آئرن اس میں آ جائے تو سب کے لیے کم از کم آئرن کا مسئلہ حل ہو. خاص طور پہ خواتین ہماری, جو ابھی آپ نے فگرز بتائے 51%, ہاں جی, انیمک ہے. اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشور کرائیں ایڈیبل آئل کے اندر وٹامن اے اور ڈی موجود ہے. بیلنس ڈائٹ ڈاکٹر نظامانی کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ کو خوراک کے مختلف ذریعوں سے ملتی ہے. آپ کو اناج سے ملتی ہے, دالوں سے ملتی ہے, اور گوشت سے, سبزی, پھلوں سے. آپ کا کھانے کی ریسیپی اس طرح ہونی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں آپ کھائیں پورے 24 گھنٹے میں. اب مسئلہ یہ کہ حکومت نے بھی بہت اقدامات کیے ہیں, فوڈ اویلیبل بھی ہے چیزیں, لیکن اگر ہمیں یہ چیز پتہ نہیں ہے, اس کا شعور نہیں ہے, اور اس میں خاص طور پر جو میل نیوٹریشن کو اگر ہمیں کم کرنا ہے تو جو پہلے 1000 دن ہیں زندگی کے وہ بہت اہم ہے. وہاں پر ہمیں صحیح اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے. اچھا. اور زندگی کا پہلا دن شروع اس دن ہوتا ہے جس دن ایک عورت حاملہ ہوتی ہے. یعنی پہلے وہ جو 9 مہینے ہیں, 9 مہینے بھی اس میں شامل ہیں, پیٹ میں اس 1000 میں اس 1000 میں وہ بھی شامل ہیں. اور آپ دیکھیں گے کچھ کلچر میں, جیسے جاپان میں, انسان کی عمر اس دن سے شروع ہو جاتی ہے, تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑی ایک دانائی ہے, ایک لاجک کہ اس کا مطلب یہ کہ ماں جب حاملہ ہوتی ہے تو وہ اپنی خوراک بھی کھائے اور بچے کو بھی کھلائے. اور خاص طور پہ ہمارے سروے یہ بتاتے ہیں کہ ان میں آئرن کی کمی ہے, فولاد کی کمی ہے, تو اس کے لیے پھر کھانے سے اگر چیزیں نہیں ملتی تو اس کو پھر ہم سپلیمنٹیشن کہتے ہیں, جس میں آپ کو آئرن کی ٹیبلیٹس ہیں اور خاص خوراکیں ہیں جو آپ کھائیں. اس کے بعد پیدائش کے فوراً بعد ماں کا دودھ جو بہت اہم ہے, جس کے لیے آپ کو کوئی خرچہ کچھ نہیں کرنا پڑتا, وہ آپ کو شروع کرانا ہے, جس میں بچے کی 6 مہینے کی عمر تک ساری خوراک کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. ایون پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے. 6 مہینے پیدائش سے پہلے دن سے لے کے 6 مہینے تک صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں, اور پھر جیسے ہی 6 مہینے کی عمر ہوتی ہے تو باقی جو کھانے ہیں وہ اس میں شامل کیے جائیں. 2 سال کی عمر تک اگر ہم نے خوراک کا اچھی طرح خیال رکھا تو وہ انسان, بچہ یا بچی, وہ آگے جا کے ایک صحت مند انسان بنے گا. یعنی اسٹنٹنگ, ویسٹنگ سب ایڈریس ہو جائیں گے. ایون اموات بھی اگر دیکھیں تو 45% اموات جو ہوتی ہیں 5 سال کے کم عمر چھوٹے بچوں میں, 45% کی وجہ خوراک کی کمی ہے.
تو وہ 45% بچے مرنے سے بچ جائیں اگر ان کی خوراک کا ہم نے اس عمر میں خیال رکھا. تو اسی لیے جتنے بھی پروگرام آتے ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، زیادہ تر بچوں میں اور خواتین میں جو حاملہ یا حمل کے مرحلے سے گزرتی ہیں ان پہ کام ہوتا ہے. اور اگر وہاں نہیں بھی کیا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، چیزیں موجود بھی ہیں، لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں، تو ہمیں دوسری جو شکل ہے میل نیوٹریشن کی، جس کو ہم اوبیسٹی یا اوور نیوٹریشن کہہ دیتے ہیں، وہ بھی اتنی خراب ہے جتنی خوراک کی کمی، جس کی وجہ سے اور بیماریاں آ جاتی ہیں، ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز اور وغیرہ، ہارٹ کی بیماریاں، ہارٹ کی، وہ ساری چیزیں، ان سے بھی ہمیں بچنا ہے. تو یہ مطلب ایک خاندان کی سطح پر اور ذاتی انفرادی سطح پر بھی ان چیزوں کی معلومات کا ہونا، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اگر وہ نہیں کریں گے، اگر ہم بیٹھے رہے کہ گورنمنٹ یا کوئی باہر کے ادارے آ کے کام کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی، تو پھر اس طرح نہیں ہوگا. سب کو اپنا اپنا کردار نبھانا ہوگا. الفاظ تو بڑے مشکل تھے، اسٹنٹنگ، ویسٹنگ، نیوٹریشن، میل نیوٹریشن، فوڈ سیکیورٹی، انسیکیورٹی. لیکن اب جب بات آگے کھل کے آئی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایسا بھی کوئی مشکل اس طرح سے کام نہیں ہے کہ انفرادی گھر کی سطح کے اوپر ہم یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے بہت خطرناک اور ڈرا دینے والی شماریات اور فگرز کو کم کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو تھوڑا سا جاننا چاہیں گے ڈاکٹر شاہین سے، یہ سن کے موومنٹ کے فوکل پرسن بھی ہیں، کہ اس میں پاکستان کی کیا ذمہ داری ہے وہ ذرا سامنے آئے. اور تھوڑا سا ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ ایک لفظ ملٹی سیکٹور، اس کا کیا مطلب ہے. تو کیا مل کے آؤ جی، سب مل کے ہم سب پاکستانی مل کے اس مسئلے، یہ کیا صرف ایک موٹیویشنل سی بات ہے یا واقعی اس کے اندر کوئی حل بھی موجود ہے؟ رہیے میرے ساتھ، ابھی ملتے ہیں. جی جناب، ویلکم بیک. آج ہم نیوٹریشن اور میل نیوٹریشن اور اس طرح کے مشکل الفاظ کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، ویسے میرا ذاتی طور پہ آپ تینوں سے ایک بات شیئر کروں کہ خیال ہے کہ جو انٹرنیشنل ہم کہتے ہیں جی فلانی چیز کی ہم نے ریٹیفیکیشن کی ہوئی ہے، فلانی چیز کا پاکستان سگنیٹری ہے، جیسا ابھی سن موومنٹ کا ڈاکٹر مبارک ذکر کر رہے تھے کہ جی ہم سن کے سگنیٹری ہیں، اور اسکیلنگ اپ نیوٹریشن، یہ بڑی کانفرنسوں میں اور سب بڑی موومنٹ کا سگنیٹری ہونے سے عام آدمی کو کیا فرق یا فائدہ پہنچتا ہے؟ ڈاکٹر شاہین، آپ فوکل پرسن ہیں سن کے گورنمنٹ آف پاکستان پلاننگ کمیشن کی طرف سے. جی، مطلب میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسکیلنگ اپ نیوٹریشن موومنٹ جو ہے وہ کیا ہے اور کس لیے بنائی گئی ہے. تو میل نیوٹریشن کی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ غذائیت کی کمی کی وجہ سے میل نیوٹریشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بے تحاشا بیماریاں ہمارے ہاں کامن ہیں. تو باقی بھی اس طرح اور بھی کنٹریز ہیں، ان میں بھی یہی سچویشن ہے ہماری طرح. تو یہ موومنٹ جو ہے نا، یونائٹڈ نیشن نے 2010 میں شروع کی. تو ہم نے جب 2011 کا نیشنل نیوٹریشن سروے کیا تھا، اس کے جب انڈیکیٹرز ہمیں ملیں تو وہ بھی ہمارے لیے الارمنگ تھے. تو گورنمنٹ نے سوچا کہ یہ کس طرح بہتر کیا جائے. تو جو موومنٹ ہے سن موومنٹ، اس کا مطلب مقصد بھی یہی ہے کہ انٹرنیشنل جو اچھی پریکٹسز ہیں ان کو یوٹیلائز کریں. تو یہ ملٹی سیکٹورل ہے. ڈاکٹر مبارک، آپ اکثر بات کرتے ہیں نیوٹریشن اور اقتصادیات کو جوڑنے کی، ان کا آپس میں کیا کوریلیشن ہے؟ دیکھیں جی، نیوٹریشن ایسا سبجیکٹ ہے یا مال نیوٹریشن کو حل کرنا اتنا، اس میں بہت ڈیویڈنٹ موجود ہے، بہت اکنامکس موجود ہے. پور ہیلتھ کی ہونے کی وجہ سے، اسٹنٹنگ، انڈر ویٹ ہونے کی وجہ سے وی آر لوزنگ اباؤٹ 3% GDP ایوری ایئر. آپ اس کو اگر کنورٹ کریں، اٹ گوز انٹو ٹریلینس اربوں روپے کی بات ہے. ہاں، اربوں خربوں روپے، خربوں کی بات کریں. 3%، یعنی اگر آج ہم صحت مند ہوتے تو آج جو ہماری 5% گروتھ ہے وہ 8% ہوتی، رائٹ. اور دوسرا اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ سٹنٹڈ رہ جاتا ہے اور جو بچہ انڈر ویٹ رہ جاتا ہے، اس کے کوگنیٹو سکل آلموسٹ فار ہول ایئر کل ہو جاتے ہیں. ان بچوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے فار دا نیکسٹ 60 ایئر، 70 ایئر، 80 ایئرز، اور یہ کبھی بھی اپنا اکنامک گروتھ میں اپنا فل پوٹینشیل یا فل رول کبھی بھی ادا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کا کوگنیٹو سکل شروع سے ہی، ذہانت جو ہے شروع سے ڈیمیج ہو چکی ہے. تو اس لیے اس مسئلے کو حل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ
یہ مسئلہ ایکچولی تو اگر آپ دیکھیں تو انرجی کرائسس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، کیونکہ انرجی کرائسس سے جو لاسز اسٹیمیٹ کیے گئے ہیں وہ 1.5% آف جی ڈی پی ایوری ایئر ہے، اور نیوٹریشن کے 3%. نیوٹریشن کی وجہ سے جو لاسز ہو رہے ہیں وہ 3% ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیررزم کا ایشو ہے اس سے بھی بڑا ایشو ہے. تو اس لیے اس کی اکنامکس اتنی وائبل ہے کہ اگر ہم اس مسئلے کو حل کر لیں تو اس میں ہمیں نہ باہر سے قرضہ لینے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہمیں ہماری گروتھ ٹھیک ہو جائے گی، ہمارا ٹیکس کلیکشن ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ زیادہ گروتھ ہوگی تو ٹیکس بھی زیادہ ہمیں مل جائیں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. لیکن میں تھوڑا سا اس کو ایڈ کروں گا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ پولیٹیکل اونرشپ کا ہونا بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس کی پولیٹیکل اونرشپ اس لیول پہ چلی جائے جس لیول پہ انرجی کرائسس کو حل کرنا یا ٹیررزم کو حل کرنا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے اس کو ہم حل نہ کر سکیں. تو میں اس لیے میرا زور اس پہ ہے کہ میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو کنونس کر سکوں کہ نیکسٹ الیکشن جو ہے وہ مال نیوٹریشن پہ روٹی پہ نہیں بلکہ مال نیوٹریشن کے کنسیپٹ کو سامنے رکھ کے اس کے لیے ٹارگٹ لوگوں کو دیں، اس کو بتائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اپنے پروگرام دیں اور وعدے دیں اس کے بارے میں. میں سمجھتا ہوں خوشحال پاکستان اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم صحت مند پاکستان بنا دیں گے. ایک اہم چیز جو ہے ہم سوشل نیٹ ورک کریٹ کر رہے ہیں یا پولیٹیکل نیٹ ورک کریٹ کر رہے ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے بڑا ہیلپ کریں گے. اب گاؤں کے اندر کسی گھر کے اندر پولیٹیشین آرام سے گھس سکتا ہے، لیکن ایک گورنمنٹ کا بندہ آسانی سے کسی گھر میں جا کے یہ چیزیں نہیں بتا سکتا ہے. اس لیے لوکل لیول پہ ہمیں یہ نیٹ ورک کو لے کے جانا ہے تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکیں، جس پہ سن موومنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ایک فریم ورک کریٹ ہو جائے گا جس کو ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں گے. یہ پروگرام کیونکہ آپ تک پہنچانے میں ہماری مدد کی ہے اور یہ کاوش ہے مائکرو نیوٹرینٹ انیشیٹو کی، تو ڈاکٹر نظامانی میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایم آئی کا مائکرو نیوٹرینٹ انیشیٹو کا اس مسئلے کے حل کے حوالے سے کیا ویژن ہے؟ مائکرو نیوٹرینٹ انیشیٹو باقی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے اور اس میں مائکرو نیوٹرینٹ پہ خاص طور پر زیادہ کام کیا ہوا ہے. تو جو بھی ہمارے پاس معلومات ہے، جو ہم نے ریسرچ کی ہوئی ہے، اس میں ہم گورنمنٹ کے ساتھ خاص طور پر مل کے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی سن کے نیٹ ورکس ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم کچھ نئے ایشوز پہ ریسرچ کر رہے ہیں. اور ایک بہت بڑا پروگرام جو ہم نے یو کے کی گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، جس میں گندم کے آٹے کی فورٹیفیکیشن کر رہے ہیں آئرن کے ساتھ. تو یہ کچھ ہیں. کچھ اس کے علاوہ خاص طور پر میٹرنل نیوٹریشن، جیسے میں نے پہلے 1000 دن کی بات کی تھی، اس ایج گروپ میں ڈپارٹمنٹس آف ہیلتھ کے ساتھ مل کے صوبائی سطح پر ہم پروگرام کر رہے ہیں، جس میں جو ہیلتھ کے امپلائیز ہیں، ہیلتھ ورکرز ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، ان کی ہم ٹریننگ کر رہے ہیں، ان کو معلومات دے رہے ہیں تاکہ ان کے ذریعے فیملی تک، گھر تک یہ معلومات پہنچے اور لوگ اپنی صحت اور خوراک کا خیال رکھیں اور نیوٹریشن کی بہتری میں کام کریں. آپ تینوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آج کی گفتگو میں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ جو مشکل انگریزی کے الفاظ تھے ان کے آسان اردو میں ترجمے ہم تک ملے. اور 2 چیزیں میں اس پروگرام سے لے کے جا رہا ہوں. آپ نے تو بہت کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہوں گے. 2 چیزیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ یہ کہ نیوٹریشن یا میل نیوٹریشن ہمارے الیکشنز میں ڈیمانڈ اور ایک آسک ہونی چاہیے. ایک عام آدمی کی اپنے سیاستدانوں سے، سیاسی جماعتوں سے اس کو الیکشن مینیفیسٹوز کا حصہ بننا ہے، کیونکہ 3% جی ڈی پی ہم لوز کر رہے ہیں میل نیوٹریشن کی وجہ سے، جبکہ پاور اور الیکٹریسٹی کی وجہ سے ہم شاید 1.5% جی ڈی پی کا لاس کرتے ہیں. ایک تو یہ. اور دوسری چیز یہ کہ یہ میل نیوٹریشن اور یہ الفاظ سننے میں بہت بڑے بڑے لگتے ہیں اور لگتا ہے یار میری تو جیب اجازت نہیں دیتی، بجلی کے بل اور فلانی چیزیں کرا کے پٹرول، گھر کے اپنے بچوں کو گھر میں 2 وقت کی روٹی مل جائے، بہت بڑی بات ہے. لیکن ہمیں پتہ چلا کہ یہ مہنگی خوراک نہیں، مناسب، متوازن، بیلنسڈ ڈائٹ کی بات ہو رہی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو اور آپ کے بچوں کو صحت اور سلامتی دے. خدا حافظ.